जब तुम्हारी कहानी ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाए जहां तुम बेबस हो जाओ, तुम्हें कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, तुम्हें हर कोई तन्हा छोड़ जाए, यकीन रखना अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हारे साथ मुखलिस थे और मुखलिस हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हारे लिए बेहतरीन रास्ते जो हैं वो निकाल देंगे। और इस बात पर आपने यकीन रखना है कि आपकी दुआएं जो हैं वो सुनी जा चुकी हैं। बस आपका थोड़ा सा सब्र और जो है वो चाहिए। के सब्र का सिला लिखा जा चुका है। अब आपको आपके यकीन के मौजिज़ात दिखाए जाएंगे। आप जान सको कि मुखलिस दिल इख्तिताम में हमेशा जीत जाता है और तकदीर अल्लाह सुब्हाने व तआला के एक इशारे से बदल जाती है। अल्लाह सुब्हाने व तआला पर यकीन रखने वाले मायूस नहीं हुआ करते हैं, बल्कि अपना मामला अल्लाह सुब्हाने व तआला के सपुर्द करके बेफिक्र हो जाया करते हैं। फिर अल्लाह सुब्हाने व तआला भी उनके साथ खैर का मामला कर कर उन्हें हमेशा के लिए खुश कर देते हैं। दुआएं तो कभी रद्द होती ही नहीं है और दुआओं की तौफीक तो तभी मिलती है जब अल्लाह सुब्हाने व तआला ने दुआओं को कबूल करना होता है। अल्लाह सुब्हाने व तआला तो बेशक मुकद्दर बदलने की भी ताकत रखते हैं। बस तुम अल्लाह सुब्हाने व तआला पर यकीन रखना और अपनी दुआओं को तसलसल से जारी रखना। ज़माने का तो काम है मुश्किल में डाल देना, गुमराही में मुब्तला कर देना, लेकिन अल्लाह सुब्हाने व तआला तो मुश्किल के बाद आसानी का वादा करते हैं ना। सबसे ज़्यादा मौजिज़ात उस वक्त होते हैं जब आप अपने खुद को परेशान करने वाली हर चीज़ को मुकम्मल तौर पर अल्लाह सुब्हाने व तआला के हवाले कर देते हैं। आपको लगता है कि अब हर दरवाज़ा बंद हो गया है, लेकिन आपको फिर भी कहीं ना कहीं पर एक दरवाज़ा खुलने की उम्मीद ज़रूर होती है और ये सोचते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, नतीजा जो भी निकलेगा वही अल्लाह सुब्हाने व तआला बेहतरीन करेंगे। अल्लाह सुब्हाने व तआला ने आपकी आजमाइशों का इख्तिताम बस अभी कर ही देना है और अब अल्लाह सुब्हाने व तआला ने मौजिज़ात कर देने का इरादा कर लिया है। सब्र अपनी आखिरी हदूद को पहुंच जाए तो जान लीजिएगा कि अल्लाह सुब्हाने व तआला ने आपके लिए बेहतरीन मौजिज़ात के रास्ते निकाल दिए हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हाने व तआला हर एक चीज़ कर देने पर कादिर हैं। आपको लग रहा है कि ला हासिल है, लेकिन यकीन जानिए अल्लाह सुब्हाने व तआला ने आपके लिए हासिल बना दिया है। अल्लाह सुब्हाने व तआला की तरफ से आजमाइशें अपने प्यारे बंदों पर ही आती हैं। जिंदगी के ऐसे मोड़ पर अगर कभी ठोकर लग भी जाए ना, जहाँ पर लोगों से आपको उम्मीद थी और लोगों ने ही आपको गिरा दिया, यकीन जानिएगा अगर आप उस लम्हे में सब्र कर लेते हैं तो अल्लाह सुब्हाने व तआला आपकी दुआओं को बेहतरीन तरीके से कबूल कर देने पर कादिर हैं। अल्लाह सुब्हाने व तआला से मांग कर तो देखें। अल्लाह सुब्हाने व तआला तो चाहते हैं कि एक टूटा हुआ बिखरा हुआ इंसान आकर अल्लाह सुब्हाने व तआला के सामने अपनी दुआओं को रख दे और सजदा रेज़ हो जाए, तो बस फिर बेफिक्र हो जाया करें। जब अल्लाह सुब्हाने व तआला पर तवक्कल और यकीन है तो बस फिर आपको किस बात की परेशानी है। अल्लाह सुब्हाने व तआला है ना, सब बेहतरीन हो जाएगा। अपने आप को परेशानियों से निकाल कर बेफिक्र हो जाइए। अल्लाह सुब्हाने व तआला से अपने दिल की हर बात को कर लिया करें। जब कोई सुनने वाला नहीं था और जब कोई सुनने वाला नहीं है तो अल्लाह सुब्हाने व तआला तो थे और अल्लाह सुब्हाने व तआला तो हैं। क्यों सोचते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ तो क्या हो जाएगा, फिर किस बात का दिल में डर लगता है। जब करना ही सब कुछ अल्लाह सुब्हाने व तआला ने है तो अल्लाह सुब्हाने व तआला को अपने दिल की हर एक बात बता दीजिए। ऐसा नहीं है कि अल्लाह सुब्हाने व तआला को आपके दिल का हाल नहीं मालूम है। अल्लाह सुब्हाने व तआला तो चाहते हैं कि बस आप थोड़ा सा और मांग लीजिए, अपने आप को और अपने मामलात को अल्लाह सुब्हाने व तआला के सपुर्द कर दीजिए, क्योंकि मौजिज़ात तो अल्लाह सुब्हाने व तआला ने करने हैं और मौजिज़ात कर देने पर अल्लाह सुब्हाने व तआला कादिर हैं। अल्लाह सुब्हाने व तआला की शान है कि वो मौजिज़ात करते हैं और बेशक अल्लाह सुब्हाने व तआला के एक इशारे की बात है कि अधूरी कहानियाँ मुकम्मल हो जाती हैं। आप भी बस तवक्कल और यकीन रखिएगा, अल्लाह सुब्हाने व तआला की मदद आएगी और ज़रूर आएगी और अल्लाह सुब्हाने व तआला आपकी कहानी को बेहतरीन तरीके से मुकम्मल कर देंगे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों। आमीन सुम्मा आमीन।
تو میری پیاری آج کی جو پیارے سے میریکل سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، تو میری پیاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یوسف پڑھنے کی ان کو توفیق عطا فرمائی اور ان کی زندگی میں اس وقت میں معجزہ ہوا، اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کے بعد میری پیاریوں ان سے میری ملاقات ہوئی۔ جس طریقے سے میں سب کو رپلائی دے رہی ہوتی ہوں انسٹا پر، اسی طریقے سے میری پیاریوں ان سے میری بات چیت سٹارٹ ہو گئی۔ انہیں سورہ قریش پڑھنے کے بارے میں بتایا تھا، اللہ پاک نے وہ بھی ان کی دعا کو قبول کر لیا، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور میری پیاریوں جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری آج کا جو کوسچن آف دی ڈے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ بھائی کا سوال ہے کہ آپی السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ آپی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپی میں دعا کرتا ہوں یقین بھی، پر آپی پھر بھی بار بار یہی خیال آتا ہے، عجیب سا ڈر میرے دل میں رہتا ہے، میں دعا مانگنا کبھی نہیں چھوڑتا، جب کبھی آپی اگر ڈر لگتا بھی ہے نا تو یہی سوچتا ہوں، اور یہ سوچ جو ہے میرے دل میں آتی ہے، میرے دل میں عجیب طرح کی باتیں آتی ہیں آپی، میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ پاک یہ میں نہیں ہوں جو ایسے وسوسے خیالات میرے دل میں آتے ہیں، مجھے یقین ہے اللہ پاک آپ پر، لیکن آپی پھر بھی میں دعا مانگنا نہیں چھوڑتا ہوں۔ عجیب سا لگتا ہے کہ اگر آپی میری دعائیں قبول نہ ہوئی تو پھر کیا ہو جائے گا، یہ جو ڈر ہے میرے دل میں کیوں ہے، اس بات کا جواب ضرور دیجیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں بھائی، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ دعا کر رہے ہیں نا تو آپ جب دعا جس سے کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ اگر آپ کا یہ کامنٹ ٹائپنگ کرتے ہوئے جو آپ کا ہاتھ چل رہا تھا نا، اس کے لفظوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی آپ لکھ رہے ہیں، اگر آپ روزمرہ کے کام جو کر رہے ہیں وہ بھی اللہ پاک کے حکم سے ہی کر رہے ہیں، آپ نے کس بات کا ڈر اپنے دل میں رکھا ہوا ہے؟ دیکھیے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی سمجھایا ہے، اور بھائی میں آپ کو بھی یہی جواب دینا چاہوں گی، زندگی میں جو چیز آپ لوگوں کے ڈر بن رہی ہوتی ہے نا اس کو اپنی طاقت بنا لیا کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کے دل میں ایسے وسوسے اور خیالات آئے نا، جو ہے نا اللہ پاک سے اپنے کنیکشن کو اسی وقت میں مزید سٹرونگ بنا لینا ہے۔ جو ڈر ہوتا ہے نا وہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے، اور دیکھیں جب آپ دعا مانگ رہے ہیں اور پھر بھی آپ کو اس بات کا ڈاؤٹ ہے دعائیں قبول ہوں گی نہیں ہوں گی، ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، آپ اپنے دل کو کہیں کہ جو ہوگا میں دیکھ لوں گا، اللہ پاک ہے نا میرے ساتھ، اللہ پاک نے جب مجھے اس وقت میں اکیلا نہیں چھوڑا جب میں دعائیں کر رہا تھا اور اللہ پاک کی توفیق سے میں دعا کر رہا تھا، تو اللہ پاک مجھے آگے بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھیں اونچ نیچ اپ اینڈ ڈاؤن ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنی دعاؤں سے ڈریں، یا ہم جو ہے مانگ رہے ہیں اس میں ہی ہم اپنا ڈاؤٹ رکھیں، اللہ پاک پر توکل رکھتے ہوئے مانگیں۔ آپ کو میں ایک مثال دوں، جب آپ اپنے کسی دوست کی دوستی پر شک کریں گے نا تو اس کو بھی پھر ایک دن جب اس بات کا معلوم ہوگا تو اس کو بہت زیادہ وہ آپ سے ہرٹ ہو جائے گا، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمارے بہترین دوست ہیں، تو پھر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب مانگ رہے ہیں تو بس توکل سے مانگیں اور یقین سے مانگیں، اور اس بات کو سوچ لیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کرنا ہے نا وہی ہونا ہے، اور میری چاہت سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت آ جائے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری چاہت کو بھی پورا کر دیں گے، بس آپ نے اللہ پاک سے مانگنا ہے اور توکل سے یقین سے مانگنا ہے۔ نے ایک بڑی پیاری بات بولی ہے کہ بھائی آپ دعا کرنی چھوڑتے نہیں ہیں ان سارے وسوسوں کے باوجود، ان سارے خیالات کے باوجود، تو اس سے پیاری کیا بات ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کا مانگنا پسند ہے نا۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات کہوں کہ اللہ پاک کو جو ہے نا کبھی کبھار کچھ لوگ بہت زیادہ پسند آ جاتے ہیں، اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ بندہ یہ بندی جو ہے نا میرے سے مانگتا رہے، کیونکہ جس طریقے سے ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا پیاری ادا ہوتی ہے، کوئی ایک اللہ پاک کو پسند آتی ہے، تو پھر اللہ پاک جو ہے اکثر ہمیں رات کو ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں، سوتے سوتے اچانک ہماری تہجد کے وقت میں خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے، اور ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو اچانک سے جب اذان ہوتی ہے تو ہم فوراً نماز کی طرف جاتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ پاک کے حکم سے ہی سب ہوتا ہے، کہ اللہ پاک پر توکل اور یقین رکھیں، اللہ پاک جو ہے ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں، اور جو آپ مانگ رہے ہیں بس اللہ پاک سے مانگنا ہے، کسی شرک میں مبتلا نہیں ہونا، 5 وقت کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے،
قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیں گے، آمین ثم آمین۔ کا سٹوری ہے میریکل آف سورہ یوسف اور میریکل آف سورہ قریش، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پیاریوں کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب کے دل کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی غیب کے طریقوں سے مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایسا ہے کہ میں آپ کو اپنی میریکل سٹوری بتانا چاہوں گی، جو کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا جب اللہ پاک میری دوسری دعا کو بھی قبول کر لیں گے تو انشاءاللہ میں اپنی مکمل کہانی آپ کو بھیجوں گی۔ میں اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے اپنی میریکل سٹوری آپ کو بھیج رہی ہوں۔ اللہ پاک کا اس بات پہ بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے مشکل وقت میں اللہ پاک نے آپ کو میرا وسیلہ بنا دیا، اور اللہ پاک نے آپ کے تھرو جو ہے مجھے اپنے قریب کیا، اور اللہ پاک نے جو ہے میری دعا کو قبول کیا۔ آپ کو تو سب کچھ پتا ہے کہ میں کتنے مشکل وقت سے گزر رہی تھی۔ بہرحال میں آپ کی سب پیاریوں کو اپنے کچھ سالوں پہلے کی کہانی کے بارے میں بتانا چاہوں گی، جو کہ میری زندگی میں اللہ پاک نے سورہ یوسف پڑھنے سے معجزہ کیا۔ 4 بہنیں تھیں، اور 2 بہنیں جو ہے میری ماشاءاللہ سے وہ میرڈ تھیں اور اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ میرا جو نمبر ہے وہ تیسرا نمبر ہے بہنوں میں۔ ہمارے ابو نے ہماری زندگی کی ہر ضروریات کو پورا کیا ہے۔ یقین جانے کے پورے خاندان والے کہتے تھے کہ تم نے بیٹیوں کو بہت ہی زیادہ لاڈ پیار سے پالا ہوا ہے، اگر کل کو ان کو کسی سختی کو برداشت کرنا پڑا تو یہ کیسے کریں گی؟ لیکن میرے ابو ہمیشہ کہتے تھے کہ اللہ پاک میری بچیوں کا نصیب اچھا کریں گے، کیونکہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا ہے تو میری بیٹیوں کے ساتھ بھی کبھی کچھ غلط نہیں ہوگا۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ میرے ابو جو ہے وہ ہمیشہ سب کی مدد کیا کرتے تھے، اور کبھی بھی آپ ہی کسی کو جو ہے مستحق دیکھتے تھے تو اللہ پاک کی طرف سے اللہ پاک ہی انہیں توفیق دیتے تھے کہ وہ آپ ہی کہہ لیں کہ ہم لوگوں کو بتائے بغیر کافی لوگوں کی ہیلپ کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کی نیکیوں کا جو صلہ ہے وہ اولاد کو ملتا ہے۔ الحمدللہ جو میری دونوں بڑی بہنیں ہیں بہت ہی اچھے گھروں میں شادی ہو کر گئی ہیں، اور بہت ہی اچھے ہمارے بہنوئی ہیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، دونوں ہمیشہ ہمارے بھائی بن کر کھڑے ہوئے ہیں، کہ جیسے کہ خواہش رکھتی ہے اپنے دل میں کہ ایک اچھا سا انسان اس کی زندگی میں آئے، اسے بہت زیادہ محبت دے، پیار دے۔ اور پھر آپ ہی ایسا تھا کہ میں کالج میں پڑھتی تھی، میرے جو ہے آپ ہی گریجویشن کمپلیٹ ہو گئی، اور میرے امی ابو نے کہا کہ چلو اب اس کے بھی رشتے وغیرہ دیکھتے ہیں تاکہ یہ بھی اچھے وقت میں اپنے گھر کی ہو جائے، کیونکہ آپ ہی ہمارے خاندان میں زیادہ ایج تک جو ہے وہ شادی نہیں کی جاتی تھی، چھوٹی ایج میں ہی چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، آپ ہی نارمل ایج میں ہی زیادہ سے زیادہ 23 24 میں شادی کر دی جاتی تھی۔ تو پھر ایسا تھا کہ آپ ہی میرے لیے کچھ پروپوزلز وغیرہ آئے، تیسرا پروپوزل جو آیا وہ آپ ہی کہہ لے کہ سلیکٹ ہو گیا۔ آپ ہی کہتے ہیں نا کہ سب لوگ اچھے ہوتے ہیں، ان میں سے آپ ہی وہ لوگ بھی بہت اچھے تھے، بہت اچھے طریقے سے وہ لوگ رشتہ دیکھنے کے لیے آئے، اور یقین کریں کہ آپ ہی ان کا بیٹا جو تھا جب مجھے دیکھنے کے لیے آیا آپ ہی ان کی نظریں تک نہیں اٹھ رہی تھی۔ اب آپ ہی میرے دل میں تو ایک کہہ لیں سافٹ کارنر بن چکا تھا کہ یہ انسان کتنا اچھا ہے، اس کی تو نظریں تک نہیں اٹھ رہی، اور انسان تو بہت ہی کوئی اچھا لگتا ہے، اور اس کی تربیت کتنی اچھی ہوئی ہے۔ اس کہانی سے ان لڑکیوں کو بھی سیکھنے کو ملے گا کہ کبھی کبھار جو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے ویسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ پھر خیر آپ ہی ایسا ہوا، ان لوگوں کے ساتھ آپ ہی اسی طریقے سے تقریباً 2 ہفتے تک ہم لوگ کی کانورسیشن چلتی رہی، اور آپ ہی اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے میرے گھر والوں کو اپنے گھر میں انوائٹ کیا، ان لوگوں کے گھر گئے، میرے 2 بڑے بہنوئی، میری دونوں بہنیں اور میرے امی ابو ان کے گھر گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے ڈائریکٹ نکاح کرنا ہے، لیکن میرے ابو نے کہا کہ نہیں میں ڈائریکٹ نکاح نہیں کروں گا۔ میرے ابو نے کہا کہ پہلے بھی میں نے دونوں بیٹیوں کا جو نکاح ہے وہ شادی والے دن ہی یعنی کہ بارات والے دن ہی ہوا ہے، تو ہم لوگ کے ہاں جو ہے پہلے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ ہی اس بات پر تھوڑا سا جھگڑا ہوا، اس کے بعد ابو نے کہا کہ چلیں انگیجمنٹ کر لیتے ہیں اگر آپ لوگ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو میری انگیجمنٹ کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ اب آپ ہی کہہ لیں کہ میں تو ہواؤں میں اڑ رہی تھی، وہ ایک بہت ہی آئیڈیل انسان تھا جس کو اگر آپ ہی کوئی بھی لڑکی پہلی نظر میں دیکھے تو وہ یہی سوچے کہ اس انسان کو اللہ پاک میرا محرم بنا دے۔ آپ ہی کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھار عقل بھی انسان کی جو ہے وہ رہ جاتی ہے، تو ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اب آپ ہی میری انگیجمنٹ کے دوران جو ہے ان لوگوں نے 1 سال کا گیپ رکھا تھا۔ اب آپ ہی ان لوگوں نے 1 سال کا گیپ اس لیے رکھا تھا کہ وہ مجھے پورے طریقے سے جو ہے وہ گریب کرنا چاہتے تھے۔ تقریباً آپ ہی 6 مہینے جو اس لڑکے کے ساتھ میری بات چیت رہی، میں اس لڑکے کو سمجھ نہیں سکی، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس انسان کا ایک الگ روپ مجھے کبھی دیکھنے کو مل جائے گا۔ ایسا تھا کہ آپ ہی جو میری بہن ہے اس کی نند کی بھی شادی تھی، تو ہم دونوں بہنیں جو ہیں بازار گئی ہوئی تھی، لوگ جو ہے شاپنگ وغیرہ کر رہے تھے، وہیں پر آپ ہی بازار میں وہ لڑکا جو ہے کسی اور لڑکی کے ساتھ ہمیں نظر آیا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا ہو سکتا ہے ہماری آنکھ کا
دھوکا ہوگا۔ لڑکا جو تھا اس لڑکی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا اور باقاعدہ آپ اسے شاپنگ کروا رہا تھا۔ اب آپ میری اور میری بہن نے یہ سب کچھ حقیقت آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ہم لوگ گھر آئے، یہ سارا واقعہ ہم نے امی ابو کو بتایا۔ امی نے آپ ہی کہہ لے کہ بالکل انجان بنتے ہوئے ان کو کال کیا اور انہوں نے کہا بیٹا تو اندر سو رہا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کو اتنا غصہ آیا، امی نے کہا کہ جا کر اپنے بیٹے کو دیکھیں کہ وہ کہاں پر ہے اور کس کے ساتھ ہے۔ یہ حقیقت جو تھی وہ ہمارے سامنے آ چکی تھی، وہ لڑکا جیسا بن رہا تھا وہ ویسا نہیں تھا۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ شادی سے پہلے ہی کی حقیقت اللہ پاک سامنے لے آئے، تو آپ ہی یہاں پر جو ہے میرے ابو کی نیکیاں ہی کام آئیں، پاک نے آپ ہی ہمیں اس پریشانی سے بچا لیا۔ اب آپ ہی جب ان کی امی کو اس بارے میں بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا جو ہے اس طرح کا ہے اور اس کے بارے میں ہم نے پتہ بھی کروا لیا ہے اب، اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کے کافی جو ہے پہلے بھی ایسے معاملات رہ چکے ہیں۔ لڑکے کی تقریباً 6 منگنیاں جو تھی وہ پہلے بھی ٹوٹ چکی تھی اور انہی حرکتوں کی اور انہی باتوں کی وجہ سے۔ اب آپ ہی ان لوگوں نے کہہ لیں کہ ہمیں اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تھی لیکن اللہ پاک نے ہمیں بھی بچا لیا۔ ظاہر ہے میں ایک گھر میں رہنے والی لڑکی تھی، جیسا میں نے سوچا تھا ویسا وہ انسان بھی تھا۔ اللہ پاک نے آنے والی زندگی میں مشکلات سے تو بچا لیا، لیکن آپ جو ڈپریشن اور جو انزائٹی کو میں نے فیس کیا ہے میں بہت ہی پریشان رہی ہوں۔ کہ اس ساری سینیریو کے بعد جو ہے تقریباً 1.5 سال جو ہے میں بہت زیادہ پریشان رہی ہوں، اور آپ ہی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کس تکلیف میں رہی ہوں۔ مجھے بہت سنبھالا اور میرا بہت ساتھ دیا۔ آپ ہی میری امی جو ہے وہ مجھے سورہ یوسف پڑھ کر پانی پر دم کر کے دیا کرتی تھی کہ اللہ پاک جو ہے مجھے آپ ہی مینٹلی اور فزیکلی اسٹرانگ کر دیں۔ آہستہ اللہ پاک کی مدد آتی ہے اور اللہ پاک نے میرے لیے بھی مدد بھیجی کہ اللہ پاک کا کلام پڑھنے سے اور پانی دم کر کے پینے سے اللہ پاک نے مجھے آپ ہی اندر سے مضبوط کیا اور آپ ہی میں اس غم سے آہستہ آہستہ نکل آئی۔ خیر اس کے بعد آپ ہی تقریباً منگنی ٹوٹنے کے بعد 2 سال اور گزر چکے تھے اور آپ ہی میں اپنی زندگی کو نارملی گزار رہی تھی۔ ڈپریشن کے دوران جو ہے میں پہلے اللہ پاک کے اتنے قریب نہیں تھی، لیکن آپ ہی اس آزمائش نے مجھے اللہ پاک کے قریب کیا، اور آپ ہی پہلے میں تہجد کی نماز نہیں پڑھا کرتی تھی، پھر میں نے تہجد کی نماز کو پڑھنا شروع کر دیا، اور آپ ہی پھر جتنی بھی نفلی عبادات ہیں وہ سب میں کیا کرتی تھی۔ دن کا آدھے سے زیادہ وقت جو ہے عبادت میں گزرتا تھا۔ اللہ پاک کا شکر ہے اللہ پاک نے مجھے ہر وقت میں سنا، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ یوسف کا پانی پینے سے اللہ پاک نے میری بہت مدد فرمائی ہے، تو ایسے ہی میں نے پھر جو ہے سورہ یوسف کو اپنے دن میں شامل کر لیا، اور آپ ہی روزانہ جو ہے 1 مرتبہ میں کسی بھی وقت میں سورہ یوسف پڑھ لیا کرتی تھی، مکمل طریقے سے تلاوت کرتی تھی، اللہ پاک سے اپنے نصیب کے لیے بھی دعا کیا کرتی تھی، کیونکہ آپ ہی مجھے ایک بار کسی آنٹی نے کہا تھا کہ بیٹا کبھی بھی یہ بات مت کہنا کہ مجھے تو شادی کرنی ہی نہیں ہے، اپنے نصیب کے لیے دعا کرنی کبھی مت چھوڑنا۔ آنٹی کی بات مجھے یاد آتی تھی، اللہ پاک میرا نصیب اچھا کر دے اور آگے آپ نے انشاءاللہ میرے لیے کچھ بہت ہی بہترین سوچا ہوگا۔ امو کی بیٹی ہیں، ان کی بیٹی کے سسرال میں سے میرے لیے ایک بہت ہی اچھا پروپوزل آیا، جو کہ آپ ہی سورہ یوسف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی نیک لوگوں سے ملوا دیا، لیکن آپ ہی ہم پہلے کے اتنے زیادہ ڈرے ہوئے تھے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں یا کیا نہیں کریں، لیکن آپ ہی میرے ماموں نے کہا کہ دیکھو یہ تو میری بیٹی کے سسرال میں سے ہیں اور دیکھے بھالے لوگ ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ سوا کہ وہ لوگ جب ہمارے گھر آئے ہیں، میری شادی ہونے والی تھی، وہ تو آپ ہی باہر کے ملک رہتے تھے، لیکن آپ ہی ان کے پاس جو ہے فیملی ویزا نہیں تھا، تو آپ ہی ان کے گھر والوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے ڈائریکٹ نکاح کرنا ہے تاکہ ہم رخصتی کر لیں گے، تاکہ ڈائریکٹ جو ہے آپ کی بیٹی باہر ہمارے بیٹے کے پاس ہی چلی جائے۔ ابو کہتے تھے کہ جس دن بارات آئے اسی دن نکاح ہو، لیکن آپ ہی اس سچویشن میں بات اور تھی، اور میرے ماموں نے بھی آپ ہی میرے ابو کو بہت سمجھایا۔ اس کے بعد آپ ہی 7 دنوں کے اندر اندر میرا نکاح ہو گیا۔ اب آپ ہی میرا نکاح تو ہو گیا، لیکن آپ ہی اس کے بعد جو ہے ان کے ویزے کا جو پروسیجر تھا وہ مزید لیٹ ہوتا جا رہا تھا، اور آپ ہی میرے ابو بہت زیادہ پریشان تھے۔ جہاں پر آپ ہی کہا گیا تھا کہ 3 مہینے میں ویزے کا پرابلم حل ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ 1 سال اور 7 مہینے جو ہے مجھے انتظار میں گزر گئے، میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، اور آپ ہی ہماری فون پر بات بھی ہوتی تھی۔ اب وہاں پر وہ پریشان تھے اور یہاں پر میں پریشان تھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو تہجد کے وقت میں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کی اور میں نے سورہ یوسف کی تلاوت کی۔ اس وقت میں بھی میں نے اللہ پاک سے کہا نے میری زندگی میں اتنی آزمائشیں بھیجی ہیں، لیکن ان آزمائشوں نے مجھے ہمیشہ جو ہے آپ کے قریب ہی کیا ہے۔ آج بھی مجھے آپ پر امید ہے اور یقین ہے کہ آپ میری آج بھی دعاؤں کو سن لیں گے اور آپ میری اس پریشانی کو بھی دور کر دیں گے۔ بس آپ ہی وہ رات جو تھی وہ رات قبولیت کی تھی، اور اللہ پاک نے کہہ لیں کہ میری اس رات میں دعا کو قبول کیا۔ بہن نے مجھے آپ کی مائے تہجد میریکل سٹوری جو ہے وہ فارورڈ کی، اس نے کہا کہ ان کی بات سنو، ان کی سٹوری سنو، دیکھو اللہ پاک معجزات کر دیتے
دیتے ہیں, تم کیوں پریشان ہوتی ہو. بس پھر آپ ہی وہاں سے آپ سے میری بات چیت سٹارٹ ہو گئی, اور آپ نے اس وقت میں مجھے کہا کہ سورہ قریش جو ہے عصر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ پڑھنا ہے. تو بس پھر آپ ہی اسی طریقے سے میں نے آپ کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ قریش کو پڑھنا شروع کر دیا. اور آپ ہی جہاں کہہ لیں کہ تقریباً آپ ہی 2 سال ہونے ہی والے تھے اور ویزا نہیں لگ پا رہا تھا, اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ ہی سورہ قریش پڑھنے سے 3 مہینے کے اندر اندر جو ہے آپ ہی میرے ویزے کا جو پرابلم تھا وہ بھی حل ہو گیا. اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ آج میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہوں, اور آپ ہی میں جتنی آپ کو دعائیں دوں وہ کم ہیں. اللہ تعالیٰ وسیلے بناتے ہیں. اللہ پاک نے آپ کو میرے مشکل وقت میں میرے لیے بھیجا اور اللہ پاک نے آسانیاں فرمائی. سورہ قریش پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کو قبول کیا, اور الحمدللہ آپ ہی آج میں اور میرے ہسبینڈ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, اور ہم آپ کے چینل کی جتنی میریکل سٹوریز آتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ٹی وی لانچ میں سنتے ہیں. الحمدللہ اللہ پاک آپ کی پیاریوں کے لیے خوبصورت معجزات کریں, اور اللہ پاک سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. ہر لڑکی کو برے لوگوں سے بچائیں اور نیک محرم عطا کریں. اور آپ ہی یہ لڑکی کی بہت بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ جب انسان کو نیک محرم مل جائے, اسلام کی تعلیمات کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. پھر دنیا تو بہتر ہوتی ہی ہے, لیکن آپ ہی آخرت جو ہے انسان کی بہت بہترین ہو جاتی ہے جب آپ کو ہمسفر نیک مل جائے. الحمدللہ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے. وہ کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں تھیں, اللہ پاک نے آپ ہی ہمارے لیے بہت سارے کرم کیے ہیں. اللہ پاک نے آپ ہی انہی نیکیوں کے صلے میں ہمارے لیے معجزات کیے ہیں, اور آپ ہی اللہ پاک نے ہمیں برے لوگوں سے بچایا. اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائیں. تو آپ اپنی پیاری بہنوں کو کہیے گا کہ کوئی بھی پریشانی کوئی بھی مشکل ہے تو دن میں جو ہے سورہ یوسف کی کسی بھی وقت میں تلاوت کر سکتی ہیں. تو تہجد کے وقت میں کر لیں, یا چاہیں تو فجر کی نماز کے بعد کر لیں, کبھی بھی کر لیں. اللہ پاک قبول فرمائے. اور سورہ قریش کو جس طریقے سے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ عصر کی نماز کے بعد جو ہے 41 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ پڑھنا ہے, اللہ پاک نے آپ ہی میرے ویزے کی پرابلم کو تو حل کیا. اگر آپ کی پیاریوں کی زندگی میں بھی کوئی بھی پرابلم ہے تو اس طریقے سے جو ہے وہ پڑھ سکتی ہیں. اللہ پاک قبول فرمائے, اور اللہ پاک ہی وسیلے بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بہترین کرے, اور اللہ پاک آپ کو حسنین کی خوشیاں نصیب فرمائے, اور اللہ پاک آپ کے چینل کو ترقی دے, کامیابی دے. آمین ثم آمین. سبحان اللہ, جزاک اللہ میری بہن, بہت 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 شکریہ. اللہ پاک آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. اور یقین جانیے میری پیاریوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, اور میرے اللہ پاک نے ایک وسیلہ بنایا ہے, اور اللہ پاک ان بہنوں کو اجر عطا فرمائے جو ہم تک جو ہے اپنی میریکل سٹوریز پہنچاتی ہیں. پیاریوں, میں ان کی امانت جو ہے آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین جاننے والے ہیں دلوں کی باتیں, دلوں کے راز. تو میری پیاریوں, آپ لوگ بھی ان کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ کسی بھی وقت میں جو ہے سورہ یوسف کی تلاوت کر سکتی ہیں. اور میری پیاریوں, ان کے جیسے ویزے کا ایشو تھا, وسیلہ بنانا تھا ان کے مشکل وقت میں, اس طریقے سے ہی میں نے ان کو بتایا. جیسے میں انسٹا پر سب کو رپلائی دے رہی ہوتی ہوں کہ سورہ قریش جو ہے 41 مرتبہ 41 مرتبہ جو ہے عصر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ پڑھیں, تو اللہ پاک نے ان پر کرم فرمایا ہے. تو میری پیاریوں, آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہے, کوئی بھی مشکل ہے, پڑھ سکتی ہیں. اور میری پیاریوں, آگے بھی ضرور بتائیے گا, صدقہ جاریہ ہے, اگر آپ آگے جو ہے شیئر کرتے ہیں اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی کسی کا وسیلہ بنا سکتے ہیں. تو میری دل سے آپ سب کے لیے دعا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے بھی خوبصورت معجزات کریں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے دل کی دعاؤں کو, حاجات کو قبول و منظور فرمائے. میرے سب سننے والوں کے لیے غیب کے طریقوں سے مدد فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے, رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاسدین کے حسد سے, دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے, اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے. حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے, احساس کرنے والا بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب لوگوں کے بہت بہت نیک نصیب کرے, سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. کوئی غلطی کوتاہی ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. آمین ثم آمین. میری پیاری, اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں. حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں, اپنے لیے بھی اچھا سوچیں, دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں. تو یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی. اللہ حافظ.